friends, welcome to Tonight with Faria. सबसे पहले बात होगी GIT की. Let's take a look at the headlines tonight. चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की भारत को इबरतनाक शिकस्त. पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया. JIT के इदारों के खिलाफ संगीन इल्जामात की सुप्रीम कोर्ट में समाअत. JIT पर हुकूमती एतराजात में कितना वजन है और JIT के इदारों पर इल्जामात की हकीकत क्या है, पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी से और तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी से. JIT और हुकूमत के दरमियान कशमकश जारी है. आज सुप्रीम कोर्ट में JIT को दरपेश मुश्किलात से मुतालिक केस की समाअत हुई. JIT की जानिब से अदालत में दरख्वास्त की गई थी कि सरकारी इदारे उनके काम में रुकावट डाल रहे हैं. अदालत ने आज अपने रिमार्क्स में ये कहा कि JIT अपने काम से काम रखे, मीडिया और लोगों के बयानात पर तवज्जो ना दे. सबसे बड़ी मुहिम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चल रही है. TV चैनल्स पर लोग JIT को मुतनाज़ा बना रहे हैं. अटॉर्नी जनरल के बयान से मुतमईन नहीं हैं. इल्ज़ाम है कि चेयरमैन SECP खुद रिकॉर्ड की टैंपरिंग में मुलविस हैं. क्या IB का यही इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट की तहकीकात में रुकावट डाले? केस की समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने भी इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत की जानिब से JIT की खबरें लीक की जा रही. उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने हुकूमत की तरफ से भी देखी जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम जो इमरान खान साहब पर हैं उसके हवाले से एक बार फिर बात की. तलाल चौधरी साहब, ये तो तकरीबन ऑलमोस्ट इट्स रेगुलर रूटीन कि आपका जो इतराज़ है इमरान खान साहब पे, PTI पे या JIT पे वो मौजूद है, लेकिन तहकीकाती इदारे का ये कहना कि हमें मिलाइन किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना, एक बहुत बड़ा इदारा है, ये कितना परेशान कुन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एक तो देखिए JIT जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है और ना ही वो कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, ना ही वो कोई ऐसी जुडिशल बॉडी है. यकीनन वो JIT जो है वो एक तहकीकात के लिए बनाई गई है, मगर उसको हम सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकते और ना ही है. इस तरह तो सुप्रीम कोर्ट रोज़ाना की बुनियाद पर कभी FIA को हुक्म देती है, कभी NAB को हुक्म देती है, कभी FPR को हुक्म देती है कि आप फ़लाँ काम करें, फ़लाँ इन्वेस्टिगेशन करके लाएं. तो इसका मतलब, और पुलिस को भी कहा जाता है. तो इन अदारों के बारे में तो फिर सब भी उतने मुकद्दस नहीं हो सकते जितनी सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट का जो आइन और कानून में दिया गया स्टेटस है वो इन तहकीकाती इदारों को नहीं मिल सकता, ना ये उनके कोई करीब ही हैं. सो एक और बाकी बात, हैविंग सेड दैट सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबसे बड़ी मुहिम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चल रही है. देखिए, मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस कॉन्टेस्ट में कहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नून लीग के हवाले से हमने अपने तहफ़्ज़ात जो हैं वो तहरीरी शक्ल में सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं. उसके बाद हम, क्योंकि एक सियासी पार्टी हैं और हम अपनी अवामी अदालत में भी अपनी चीज़ें रखते हैं, उसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मीडिया ने उठाई हैं. मसलन व्हाट्सएप कॉल का मामला जो है वो नून लीग ने नहीं उठाया, वो एक मीडिया ग्रुप ने उठाया है. इसी तरह एक तस्वीर लीकेज का मामला है जो कि JIT तस्लीम करती है कि उनकी कुर्सी के नीचे से निकली है, ठीक है. और एक और अभी उन्होंने कंप्लेंट जो अपनी की है उसमें उन्होंने लिखा है कि टेक्निकल मींस, यानी कि वो टेक्निकल मींस कोई ख्वाब तो नहीं हो सकता, ना ही हो सकता है कि भी वो उन्हें कोई ऐसा इस्तिखारा करते हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि उनका गवाह इस वक्त किसके पास बैठा है, किससे बात कर रहा है, किससे हदायत ले रहा है, या कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है. यकीनन वो बगिंग है या टैपिंग है, वो तो खुद मान रहे हैं ना. तो ये बड़ी संगीन किस्म की चीज़ें या JIT ने खुद तस्लीम की हैं जिसका नून लीग से ताल्लुक नहीं है, या फिर मीडिया की कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं, उसमें उमर चीमा साहब का भी एक रिपोर्ट है, उसमें व्हाट्सएप की भी एक स्टोरी है, उसमें SECP के लोगों को भी जिस तरह वो दूसरी कॉल्स गई हैं वो है. तो ये सारी चीज़ें सामने और डॉक्यूमेंटेड है ना जी. और इन चीज़ों के सवाल जो हैं ये तो हैं, और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो यकीनन इस तहकीकाती इदारे पर, इस इन्वेस्टिगेशन वाली बॉडी पर सवालिया निशान तो रहेगा. तो इसमें हमने क्या गलत कहा है? और दूसरी बात देखें, जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, मेरा ख्याल है कि हम बड़े क्लियर हैं और हमारी उसूली पोजीशन है कि उनकी इज्जत तकरीम जो है वो आईनी कानूनी लिहाज से भी, और हम वैसे भी अपना सियासी नुक्ता नज़र से भी समझते हैं कि अदारों को मजबूत होना चाहिए. मगर अज़ारे राय की आज़ादी जो है, हमारा ये हक कि हम अपने बात अवाम तक पहुँचा सकें, हमारा ये हक कि अगर हमें कोई इतराज़ है, अगर हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम अदालत आलिया
اور اپنے لوگوں کے سامنے رکھ سکیں. اس سے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. ہم نے تو اسی کی جدوجہد کی ہے. رائٹ. بٹ فواد چودھری صاحب, جس خاص طور پہ جس رپورٹ کا انہوں نے ذکر کیا, جس ادارے نے کیا, آپ نے اسی کا بوائیکاٹ کر دیا. سو پی ٹی آئی کا اس سے کوئی ڈائریکٹ لنک تھا اس بوائیکاٹ سے دوبارہ؟ کیونکہ پہلے بھی جب دھرنے میں آپ تھے تو تب بھی بوائیکاٹ تھا, اس وقت ایک اور ادارے کو اعتراض تھا. اس کی بھی میں آپ کو مطلب obvious جنگ جیو گروپ کی آپ بات کر رہی ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو پہلے بیک گراؤنڈ بنا تھا. جو طلال صاحب بات کر رہے ہیں رائٹ آف انفارمیشن کی یا رائٹ آف رپلائی کی, وہ بالکل میں ریکگنائز کرتا ہوں. پی ایم ایل این کا یہ حق ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں تک پہنچا سکے اور کر سکے. لیکن ایسا ہو نہیں رہا. ہو کیا رہا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو پیچھے تھوڑا لے کے جانا چاہتا ہوں. 5 اپریل 2016 کو سیڈیٹسے سینڈبرگ ایک جرمن اخبار میں یہ ICIJ کی رپورٹ آئی تھی, جو پیناما پیپرز کو, جس میں انہوں نے اسکیم کو ڈسکلوز کیا. 80 کے قریب ممالک تھے, 4 گورنمنٹس تھیں, 2 گورنمنٹس کو بعد میں جانا پڑا. پاکستان میں کچھ نہیں ہوا. پاکستان میں ایک پوری موومنٹ چلی, اسلام آباد لاک ڈاؤن ہوا. اس کے بعد سپریم کورٹ نے انٹروین کیا. کس کس کے کہنے کے اوپر؟ دونوں پارٹیز اس کے اوپر راضی ہوئیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جو فیصلہ کرے گی وہ ہمیں قبول کریں گے. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے ہیئرنگ کی. اس کے بعد دونوں پارٹیز نے مٹھائیاں بانٹی. ہم نے بھی کہا بڑا اچھا فیصلہ ہے, انہوں نے تو بہت مٹھائیاں بانٹی, اور ہم نے تو ان کو کہا کہ پہلے فیصلہ پڑھ لے, لیکن نہیں. رسگلے جو ہیں ایک دوسرے کے منہ میں, آپ ابھی بھی دیکھ سکتی ہیں فوٹیجز, وہ آئی چلائی گئی. اس کے بعد JIT بنی. JIT کے اوپر اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریویو نہیں کیا پی ایم ایل این نے, کوئی اعتراض نہیں کیا. JIT بنی. JIT کے ممبران کے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ نے کوئی objection پی ایم ایل این نے سپریم کورٹ میں نہیں کرایا. JIT بن گئی. جب تک ورکنگ نہیں ہوگی تو کیسے کرا سکتے ہیں؟ ورکنگ کے بعد انہوں نے کرایا نا, بننے پہ تو اعتراض نہیں تھا. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹ ہے, یعنی جو اعتراضات آپ اٹھا کے دیکھیں کہ ایک کا تعلق PTI کے فلانے بندے سے ہے, اس کا تعلق تو پہلے بھی PTI سے رشتہ داری کا تھا نا. اسی طریقے سے جس دوسرے بندے کو کہا گیا کہ وہ پہلے البرکہ بینک میں چونکہ کام کر چکے ہیں, تو وہ برکہ بینک میں تو پہلے بھی کام کر چکے تھے نا. تمام جو ممبران تھے ان کے بارے میں پی ایم ایل این کو پتا تھا. انہوں نے آبجیکشن نہیں کیا, انہوں نے ریکگنائز کیا, انہوں نے کام شروع کر دیا. جب کام شروع کر دیا تو اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ الٹنے شروع ہوئے. اور جب پہلی رپورٹ آئی, پھر دوسری رپورٹ آئی, اور اب ہم تیسری رپورٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کا بلڈ پریشر جو ہے وہ اوپر جاتا ہے, شوگر لیول لو ہو جاتے ہیں, اور اچانک جو معاملات ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ 13 سوالات ہیں, سپریم کورٹ نے ڈٹرمن کیے ہیں. فیصلہ جو ہے وہ پی ایم ایل این نے کرنا تھا. ایک سوال سے بات شروع ہوئی تھی کہ 93 اور 2006 کے درمیان نیلسن اور نیسکول ان کی ملکیت ہیں یا نہیں ہے. انہوں نے بڑا آسان تھا, JIT میں بھی جانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ پریس کانفرنس کرتے اور وہاں پہ دے دیتے کہ نیلسن اور نیسکول کا 93 اور 2006 کا ریکارڈ یہ ہے, آپ دیکھ لیں, ہمارے ملکیت میں نہیں تھی. ایسا نہیں ہوا. چونکہ جواب نہیں ہے, یہ قطری شہزادے کو لے آئے, لہٰذا اپنے والد صاحب کو انوالو کر لیا, میاں شریف صاحب کو, کہ وہ بزنس کر رہے تھے اور وہ کر رہا تھا. تو کہ وہ جواب نہیں تھا کہ 2006 میں ملکیت حسین نواز صاحب کے کیسے آئے, تو بچوں کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی. کیونکہ یہ جواب نہیں تھا. بس اسی سال 23 کروڑ 60 لاکھ روپیہ حسین نواز صاحب میاں نواز شریف صاحب کو گفٹ کر رہے ہیں. یار کوئی حد ہے. مطلب ایک بندہ جو 16 18 20 سال کی عمر میں بچے آپ کے بلینر ہو جائیں, تو ظاہر ہے کہ ریاست سوال کرے گی کہ آپ بتائیے کہ یہ کیا ہوا, کیسے ہوا. بٹ ابھی تو وہ ان کی اعتراضات ہیں نا. اب وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم انویسٹیگیٹ نہیں ہو رہے, ہم بات نہیں کر رہے, پیش تو ہو رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس JIT سے یہ اعتراض ہے. دیکھیں نا, یہ اعتراضات اس وقت کرنے چاہیے تھے جب اعتراضات کا موقع تھا. اب تو تعاون کرنا چاہیے, اور جو JIT ہے اس کے سامنے وہ تمام سوالات کے جوابات رکھنے چاہیے جو JIT پوچھ رہی ہے. جب موقع گزر گیا ہے, اس کا یہ تو مطلب نہیں. اب تو کیا ہو رہا ہے, اب تو یہ ہو رہا ہے, اب یہ جو آپ شروع میں آپ جنگ نیوز گروپ کی بات کر رہی تھیں, آپ دیکھیں کس طرح سے معاملات چلتے ہیں. ایک واٹس ایپ سٹوری لیک کی جاتی ہے. انصار عباسی صاحب ہر ایک کو پتا ہے, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو کہا تھا, وہ 24 میں سے 22 گھنٹے پرائم منسٹر ہاؤس ہوتے ہیں. 2 گھنٹے اس لیے میں نکال رہا ہوں, 2 گھنٹے میں اس لیے نکال, نہیں ویسے تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں, 2 گھنٹے میں اس لیے نکال رہا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ باتھ روم وغیرہ بھی یہاں پہ ادھر ہے نہیں. سر نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اٹس ناٹ پاسبل. کوئی بھی شخص 24 گھنٹے کہیں نہیں ہو سکتا. مطلب کہنے وہی نا, 24 گھنٹے وہیں پہ ہوتے ہیں, وہیں سے جو ہے وہ سٹوری لیک ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا, امیڈیٹ اس کے بعد کیا ہوا سٹوری کے بعد,
مریم اورنگزیب صاحبہ جو منسٹر انفارمیشن ہے, انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جناب اس کا فوری نوٹس لے سپریم کورٹ کرے. اس کے بعد طلال چودھری صاحب نے بات کی, اس کے بعد ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے بات کی, اس کے بعد دانیال عزیز صاحب نے بات کی. لہٰذا ایک صاف کوارڈینیشن نظر آ رہی تھی سٹوری کے درمیان اور حکومت کے درمیان. اگلے دن کیا ہوا, حسین نواز صاحب کی تصویر لیک ہوئی. ایگزیکٹلی جو لکھا گیا وہاں پر انویسٹیگیشن نیوز انویسٹیگیشن سیل میں, اسی لائن کو ٹو کیا حکومت نے. ایگزیکٹلی کوریوگراف نظر آ رہی تھی کیمپ میں. اس کے بعد ایک آخری نواز شریف صاحب کی اپیرنس والا دن کو دیکھیے, تاریخ رقم ہو گئی. نواز شریف صاحب بھائی وہ کرمنل انویسٹیگیشن میں جیسے ایان علی جگ پیش ہوئی, جیسے اجمل پہاڑی پیش ہوئے, جیسے باقی لوگ سہولت مرزا ہوئے, ویسے نواز شریف صاحب گئے. لیکن اس گروپ نے پی ایم ایل این کی لائن کو ٹو کرتے ہوئے ایک اس کا ایک بہت ہوا بنانے, اور بالکل صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ سامنے تھے. پھر ہم نے کہا کہ پھر ہم نے سوچا کہ نیکڈ پروپیگنڈے کا حصہ کیوں بننا ہے. پہلے آپ کا خیال تھا کہ الیکشن کمیشن کا اور ان کا اور جیو گروپ کا ایک نیکسس ہے, اب آپ کو لگ رہا ہے کہ دوبارہ ایک نیکسس ہے اسی طریقے سے. یہ نیکسس کبھی ٹوٹا نہیں تھا. جو درمیان میں باتیں تھیں وہ کیوں وہاں پہ بائیکاٹ ختم ہوا تھا, کیا ہوا تھا, وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. ایک بریک لیتے ہیں, لیکن یہ بات سچ ہے کہ آپ نے کبھی بائیکاٹ کیا, کبھی واپس آئے, کبھی کیا, اور کبھی عوام کو نہیں بتایا کہ کیوں بائیکاٹ واپس لیا تھا وداؤٹ انفارمنگ. ایک دن آپ نے بائیکاٹ بات یہ نہیں آئی ہے. اس کا جواب لے لیں, نہیں اس کا جواب پہلے لے لیں. ہوتا یہ ہے سچویشن ڈٹرمن کرتی ہے آپ کا فیصلہ. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی قسم اٹھا لی ہے کہ ایک چیز اب ہو گئی ہے, دنیا بدل گئی ہے تو ہم بدل جائیں گے. جو بائیکاٹ ہے is a democratic right. It's a democratic, obviously it's a democratic right. To pressurize the media group. Democratic, میں نہیں جا رہا آپ کے, میں آپ کے نیکڈ پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بن رہا. It's my democratic right. Okay, ہم وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. Keep watching Tonight.
نا وہ تسلیم کرتے ہیں, وہ اپنی انکوائری خود نہیں کر سکتے, Right. اور ہمیں وہ آدمی چاہیے, بٹ کوئی پرپس چاہیے. جے آئی ٹی غلط ہے, وہ بندہ نام بھی اگر ہونا چاہیے, نیم بالکل ہونا چاہیے, لیکن اسے نقصان کیا ہوا اس تصویر کے لیک ہونے سے؟ گزارش یہ ہے کہ جن سے اس طرح کے معاملات نہیں سنبھالے گئے, ہم پہلے دن کہتے تھے کہ یہ ایک ایسے ٹول جو ہیں ہمارے سیاسی مخالفین کے ہاتھ دیں گے کہ جو فواد چودھری سے لے کر ہمارے تمام سیاسی مخالفین اس میڈیا پر بیٹھ کے ہمیں سیاسی طور پر نشانہ بنائیں گے کہ یہ دیکھو ان کو ملزم بنا کے پیش کیا گیا, یہ دیکھو ہم نے اس کو جواب دہ کر دیا. یہ پھر کل سے کوئی بیان لیک ہوگا, پرسوں کوئی ویڈیو لیک ہوگی. یہ جو اتنے ذمہ دار نہیں ہیں کہ اتنا اہم ریکارڈ کو رکھ سکیں, وہ کیا اچھی تفتیش کر سکیں گے؟ رائٹ, جو کریڈیبلٹی کا ایشو ہے, اگین وی کم ٹو کریڈیبلٹی, لیکن نام تو بتا دینا چاہیے جس نے تصویر لیک کی. یہاں تک تو متفق. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس پہ اس لیے کامنٹ نہیں کروں گا کہ کل سپریم کورٹ نے اس پر ڈیٹیل اپنا فیصلہ جاری کرنا ہے, اور یہ جو تمام آرگومنٹس جو طلال صاحب نے ابھی فرمائے ہیں, انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے وہ دلائل دیے تھے, اور اب یہ ججز کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. بظاہر میرے خیال میں تو جو حسین نواز صاحب کی تصویر تھی, مجھے تو نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ایسا پرابلم ہے. ایک صاحب ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں کرسی کے اوپر اور ان کے ساتھ پیپرز پڑے ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ نو فرینکلی کہ اس سے کیا ان کی ہیوملیشن ہوئی ہے, یا جس طرح سے دلال کہہ رہے ہیں ایسا کوئی افیکٹ مجھے نہیں لگتا. بٹ دس از فار دا کہ آپ کی کوئی بات لیک نہیں ہوگی, بٹ دس از فار دا سپریم کورٹ, اس لیے آج اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرتے. کل جب فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر سکیں گے, کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے یہی تمام دلائل جو طلال نے ابھی دیے ہیں ان کے وکیل نے وہاں پر بھی دیے ہیں, اور دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس کو کیسے ٹریٹ کرتی ہے. دوسری جو امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی ہے جو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ جتنے ان کے اوپر ٹوٹل الزام ہے اتنا تو وہ زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں. تو ہم تو بہت ہی مطلب ہمیں لگا تھا کہ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الزامات ابھی ہیں یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. یہ جو ابھی موزیک فونسیکا کے سامنے جو اس کے سامنے جو تفصیلات ہمارے سامنے لے کے آیا ہے, یہ صرف ایک لا فرم کی ایک پیپرز ہیں, اور یہ 4 جو اپارٹمنٹس ہیں, اور اس کے ساتھ جو حسین نواز صاحب اور حسن نواز صاحب اور مریم نواز بی بی کی جو جائیدادیں سامنے آئی ہیں, یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. ابھی اس میں جب مزید تحقیقات ہوں گی, ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ جو انعام الرحمان جو ایک صاحب جو ہیں وہ اپیئر ہوئے ایک ٹیلی ویژن کے اوپر, ندیم ملک صاحب کے شو کے اوپر, اور انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ حدیبیہ کی بنیاد موٹر وے کی کمیشن ہے. 8 ارب روپیہ, جب ڈالر 18 روپے کا تھا 1990 میں, تو 8 ارب روپیہ کا کمیشن جو ہے اس وقت لیا گیا. تو ٹھیک کہہ رہے ہیں طلال صاحب کہ یہ تو بالکل ایک صدقہ زکوٰۃ کے ہی برابر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو سعودی, اب ایچ ڈی ایس ٹاورز جو دبئی میں ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب کے, ان کی بابت ابھی سامنے چیزیں نہیں آئی ہیں. بلینز آف روپیز کے وہ ایچ ڈی ایس ٹاورز ہیں, اراؤنڈ 8 to 10 بلین روپیز کی ایک بلڈنگ ہے کہا جا رہا ہے, جو ایچ ڈی ایس ٹاور جو اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے علی ڈار صاحب اون کرتے ہیں. These are allegations. ہم allegations کے اوپر بات کریں نا ابھی دوبارہ. No. These are facts جو کہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. جو موزیک فونسیکا کی جو رپورٹ ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی ہے. ایچ ڈی ایس ٹاورز کا ایڈمیٹڈ ہے کہ یہ ان کے ہیں, ان کی جو لگژری کار چین ہے ایڈمیٹڈ ہے کہ ان کی ہے. سو ابھی ہمیں نہیں, جن چیزوں کا ہمیں نہیں پتا, جن کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, ایلیگیشنز کا, ایلیگیشنز ہیں کہ ان کی پراپرٹیز ہیں اور بہت بڑے بزنسز ہیں ابو دھابی میں, قطر میں, سعودی عربیہ میں, نیوزی لینڈ میں, جرمنی میں اور رشیا میں. ہمیں نہیں پتا, یہ وہ ایلیگیشنز ہیں. بٹ اپیرنٹلی جس طرح سے طلال چودھری صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ جو پیسے ہیں, یعنی 600 کروڑ روپے کا گھر جس میں حسن نواز صاحب رہتے ہیں, 1.5 یہ جو اپارٹمنٹس ہیں, 4 اپارٹمنٹ جن کی مالیت تقریباً 10 ارب روپیہ ہے, یعنی تقریباً جو 25-30 ارب روپیہ ہے, یہ اتنے پیسے ہیں کہ جتنے میاں صاحبان صرف زکوٰۃ اور صدقے میں دے دیتے ہیں. باقی پیسے ابھی ہمیں نہیں پتا, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں موقع ملے گا, پورا احتساب اکاؤنٹیبلٹی ہمارے انڈر ہوگی, پھر انشاءاللہ ہم یہ سارے آپ کو زکوٰۃ کے بعد کے پیسے نکال کے دیں. لیکن طلال چودھری صاحب یہ بات تو سچ ہے کہ آپ بار بار کہتے تھے کہ جب کوئی پراپر فورم آئے گا ہم اس کے سامنے تحقیق کے لیے پیش ہو جائیں گے, ان کو تمام معاملات بتا دیں گے. جے آئی ٹی کے اوپر اب یہ شدید امپریشن ہے کہ آپ ان کو ہراساں کریں, انہوں نے ورڈ یوز کیا, ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے. سو آپ کی گورنمنٹ میں نیگیٹو امپیکٹ تو جاتا ہے کہ فائنلی ایک جگہ ہے جہاں تک ہم پہنچے ہیں, جہاں پر آپ کو اپنے دینا ہے, پیپر ٹریل دینا ہے, ثبوت دینا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ ہراساں کر رہے ہیں, پریشرائز کر رہے ہیں. دیکھیے آپ خاتون ہیں, ہماری بہنوں کی طرح ہیں, وہ انہوں نے جو ورڈ استعمال کیا ہے نا اس میں وہ فلرٹرنگ کا ہے کہ گلی میں کھڑے ہوتے ہیں, یعنی وہ اتنے وہ نازک ہیں
کہ اگر گلی میں کھڑا آدمی انہیں دیکھے تو وہ ان کو تو جی بڑا رکاوٹ آ جاتی ہے تحقیقات میں. ذرا ان کی کمپلینٹ پڑھیں. فلرٹنگ, یہ گزارش یہ ہے, گزارش ہم نے تحفظات کے باوجود وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ وہ خود پیش ہوئے, وہ جا کے سوالوں کا جواب دیا ہے, بلکہ لاجواب کیا ہے. اس کی بھی کبھی نہ کبھی کوئی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کو پتہ چلیں گی کہ وہ, اور اس کے بعد بات لاجواب کیسے کیا میں ابھی اتنا ہی فکرہ میرا خیال ہے کافی ہے. اس کے بعد گزارش یہ دوسری بات یہ ہے, یہ تمام چیزیں ہم لگاتار جواب اپنا دے رہے ہیں, مگر ہمیں بھی انصاف چاہیے. جے آئی ٹی کے جو اعتراضات ہیں, بہت اچھا کیا ہے اسے انویسٹیگیٹ کروایا جا رہا ہے, بہت اچھا کیا ہے کہ اس پہ وہ سارے اداروں کو اس سے جواب لیا جا رہا ہے, ایف آئی اے کو کہا جا رہا ہے, لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. جس بات کا ایڈمیشن جے آئی ٹی کر چکی ہے تصویر کا, کیوں اس کا ان چیزوں کا آنا چاہیے. اور اگلی بات دیکھیں, واٹس ایپ کال کی سٹوری جو ہے, میری بات سنیں, اس بات کو کلیئر ہونے میں کیا مسئلہ ہے سر؟ اس پہ اگر ہم آ جائیں, واٹس ایپ سٹوری اینڈ پکچر لیک ہونا, اور پھر پرائم منسٹر کا یہ کہنا کہ کٹھ پتلیوں کا ذکر کرنا, آپ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی بیہائنڈ دا ڈور جے آئی ٹی کو کٹھ پتلی کی طرح استعمال کر رہا ہے آپ کو ریموو کرنے کے لیے, یہ لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, کٹھ پتلیوں والا معاملہ تو ادھر چلتا رہتا ہے, اور سب سے زیادہ اس کا جو آگے مورا بنتے ہیں نا, وہ ہم پولیٹیشنز بنتے ہیں, یعنی سیاستدان ہوتی ہیں جن کی تاریں پیچھے سے ہلتی ہیں. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں, وہ کون تھا امپائر؟ عمران خان کٹھ پتلی ہوئے نا, جو اس امپائر کی انگلی کی بات کرتے, کون تھا امپائر؟ وہ امپائر ہم جاننا چاہتے ہیں, وہ امپائر عمران خان صاحب کو پتا ہے, پتا چل جائے گا کہ کٹھ پتلیوں کے تاریں کون ہلاتا ہے. بڑا سمپل سا معاملہ. اس وقت بھی عمران خان صاحب کے پیچھے کوئی تھا, آج جے آئی ٹی بالکل. اس میں دیکھیں, یہاں پر کچھ ایک سوچ ہے, ایک سوچ ہے جسے جمہوریت پسند نہیں ہے. ایک لوگ ہیں جن کا یہاں دال نہیں گلتی, وہ یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے عوامی ووٹ سے. کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید سب سے سمجھدار ہیں اس ملک کے. وہ اس طرح کی سوچ کے لوگ جو ہیں وہ لگا. اور لیکن دیکھیں, موقع پر ہمیشہ اداروں نے میچور بہیو کیا. دھرنے میں بھی میچور بہیو کیا تھا, عدلیہ سمیت پاکستان کے تمام اداروں نے میچور بہیو. انڈیویجولز جو ہیں وہ سب سے زیادہ تو پولیٹیشنز ہیں جو مورے بنتے ہیں. ٹھیک, یہ ہر انسٹیٹیوشن میں, ہر پارٹی میں اسکرپٹ دوبارہ ہے. اور اس میں دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں, میڈیا ہو, پولیٹیشنز ہو, یہ کئی لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں. So there's another script. دیکھیں جو چیزیں, بہت سارے ایسے اشارے ہیں, دیکھیں نا کئی ایسی چیزیں وہ, اور ہمیں کیونکہ ہمارے چند جو ہماری ایک اپوزیشن کی پارٹی جو خان صاحب ہیں, ان کی بہت ساری چیزوں سے تو لگتا ہے کہ وہ کہیں سے ہل رہے ہیں. وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد بات کریں گے. کیپ واچنگ ٹونائٹس فائر. اینڈ ویلکم بیک. اسکرپٹ کو فالو کر رہے ہیں دوبارہ, اور ویسے ہی آپ نے پھر بوائے کاٹ کر دیا ایک چینل کو, جیسے پہلے کیا تھا. چینل کا تو میں نے آپ کو پورا ڈیٹیل بتائی ہے کہ کیوں کیا. جو طلال چوہے صاحب بات کر رہے ہیں, پی ایم ایل این سیاسی شہید بننا چاہ رہی ہے. بڑا واضح ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جن 13 سوالات کا ذکر سپریم کورٹ نے کیا تھا, ان کے جواب ان کے پاس نہیں ہے. لہٰذا اب کیا وہ کر رہے ہیں, اب وہ چاہتے ہیں کہ لگے کہ ہمیں سیاسی شہید بننا ہے, اور ہم اس طرح سے ایک الزامات لگا کے کر رہے ہیں. دیکھیں, جب یہ کہتے ہیں کہ فلانے ادارے ہیں یا یہ ہیں, تو 2 ہی ادارے ہیں, یا جوڈیشری ہے, چیف جسٹس عاقب نثار صاحب ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں, یا پھر جنرل قمر باجوہ صاحب ہیں اور ISI چیف ہیں جو ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں. لیکن ان جو تینوں لوگ ہیں, ان کی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ اتنے طاقتور ہیں کہ یہ ICIJ کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں. یہ تینوں لوگ اتنے زبردست دنیا کی اسٹیبلشمنٹ میں اتنے طاقتور ہیں کہ یہ سودیچے سدبرگ جو جرمن اخبار ہے اس کو بھی یہی کنٹرول کر رہے ہیں, BBC کو بھی یہی کنٹرول کر رہے ہیں, گارڈین کو بھی یہی کنٹرول کر رہے ہیں. انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا جب BBC نے یہ خبر دی تھی تو دانیال عزیز صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا ہم سو کریں گے BBC کو. انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی تھی ہم ICIJ کو سو کریں گے, جہاں سے یہ سکیم نکلا.
پاکستان آگے چلا گیا ہے. پاکستان کے لوگ, پاکستان کا میڈیا, پاکستان کی سول سوسائٹی ان سازشوں سے باہر آ چکی ہوئی ہے. کوئی ادارہ پاکستان میں اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ کسی کو کٹ پتلی بنا سکے. کوئی ادارہ پاکستان میں اتنا ایبسولوٹ پاور کا مالک نہیں ہے کہ وہ جمہوریت کو لپیٹ سکے. تحریک انصاف کو دو جنگیں لڑنی پڑ رہی ہیں. ایک ہم ان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں احتساب کے لیے اور اس حکومت کے لیے, دوسری ہم سول سپریمیسی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. اگر پی ٹی آئی کے 2 نومبر کے دھرنے کے اوپر اگر آپ چلے جائیں تو پی ٹی آئی کے بہت بے شمار ایک پوائنٹ آف ویو تو یہ تھا کہ ان کو واپس جانا ہی نہیں چاہیے, عمران خان کو سپریم کورٹ میں جانا ہی نہیں چاہیے. جب ایک آئینی راستہ آپ لے رہے ہیں, آپ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں, سپریم کورٹ کے احکامات کو مان رہے ہیں, تو اگر حکومت کا بھی یہ سب سے زیادہ فرض سسٹم بچانے کا تو حکومت پہ آتا ہے. یہ لڑنا چاہ رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی آ کے خنجر مار دے, ہم اس سے بھی ان کو ہم ہی بچائیں گے. یہاں تک تو فواد چودھری وہی بات کریں جو پرائم منسٹر نے بھی کی کہ اب وقت وہ نہیں ہے کٹ پتلیوں والا. پرائم منسٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو کیسے آج کل میڈیا وائبرنٹ ہے, ہر طرف ہر بات نظر آ رہی ہے. یہ جو لوگ ہیں جن کا نام لیا ہے, میں آپ کی اجازت سے طلال صاحب ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, اگر آپ مجھے اجازت دیتے. دیکھیں یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے. آج یہ طلال چودھری صاحب وغیرہ یہ جو پریس کرتے ہیں روز, یہ صرف ایک کام کر دیں, نیلسن اور نیسکول کے 93 اور 2006 کے پیپر اٹھائیں اور یہ فریاد ریس کے سامنے رکھیں کہ یہ دیکھیں ہماری ملکیت نہیں تھے, بات ختم. وہ اس طرف آ نہیں رہے. It will end then. Of course. اگر پتہ چل جائے میرا خیال ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک دنیا کے بڑے بزنس مین نے وہ ایڈمٹ کیا ہے, اون کیا ہے کہ وہ پراپرٹی میری تھی اس وقت, میں نے آگے ٹرانسفر کی ہے. یہ کوئی ساجہ جگ ہما نہیں ہے, اور وہ کوئی راشد خان نہیں ہے کہ وہ ہو بینک کا ملازم اور اس کے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن ہو لاکھوں ڈالر کی. تو سر انہوں نے پیپر پہ لکھا میں نے لکھا. دیکھیں نا آپ, ایک لوگوں کی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی اسٹریٹ بوائے ہے جی کہ اس نے جو دل کیا اور کل ماننا ہے. وہ لوگ جو انہوں نے کہا ہے, 2 دفعہ انہوں نے اس کو بعد میں اون کیا ہے, تیسری دفعہ اب وہ, میں تو چوئی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خان صاحب کو بھی ساتھ لے جائیں, خود بھی چلے جائیں. وہ جہاز بھیج رہے ہیں, ساتھ یہ جی آئی ٹی جائے گی, ساتھ یہ بھی تشریف لے کے جائیں اور جا کے ذرا تسلی کر کے آئیں اور دیکھ کے آئیں کہ جو بندے بات کرتے ہیں وہ اس پہ قائم رہتے ہیں. کوئی ساری دنیا میں, میرا مطلب خان صاحب جیسے سارے لوگ موجود تو نہیں ہے. 12 ملین ڈالر کی ٹرانزیکشن پوسٹ کر دے, ختم. اگلی جو بات ہے, دیکھیں نا, میں تو ابھی ان کے کیس پہ جاؤں گا ہی نہیں, میں نہیں چاہتا, کیونکہ ہمارا کمپیریزن ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح لیڈرشپ کا نہیں ہے نا, لیکن کیس کا کمپیریزن کیا جا سکتا ہے. یعنی جو راشد خان کا خط ہے وہ قبول ہے, جو جمائمہ خان ہے راشد خان کا خط دے دیں ذرا مجھے خط دکھائیں. میں آپ کو آپ ہی کے جواب میں دوں گا. جو جمائمہ خان ہے وہ کہتی ہے میری کانفیڈینشیلٹی ہے, قطری کی کانفیڈینشیلٹی نہیں ہے, جمائمہ خان کی ہے. ٹھیک ہے جی, حسین کی کانفیڈینشیلٹی نہیں ہے. عمران خان لکھ کر دیتے ہیں کہ بھئی مجھے کاغذ نہیں مل رہے, ابھی تو چند سال کی بات نہیں ہے, ہم سے صاحب آپ آدھی صدی کا مانگ رہے ہیں. لیکن سوال اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سب غلط ہے تو یہ still cannot become excuse. نہیں, میں اس کا جواب دے دوں. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان ہو, نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی اور پولیٹیکل لیڈر ہو, اصول اکاؤنٹیبلٹی کے تمام لوگوں کے لیے برابر ہے. اگر نواز شریف صاحب کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں تو عمران خان پہ بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے وہ بینکنگ ٹرانزیکشن سارے کی ساری سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہیں. قطری شہزادے کی جو کانفیڈینشیلٹی کی بات کر رہے ہیں, آپ ہمیں نہ دیں, آپ لوگوں کے سامنے نہ رکھیں, آپ سپریم کورٹ کو وہ بینکنگ ٹرانزیکشنز دے دیں, ججز دیکھ لیں, مطمئن ہو جائیں, اللہ خیر صلی اللہ. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمارے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے 2 میں سے ایک کام کرنا ہے, یا آپ نیلسن اور نیسکول کی اونرشپ 93 اور 2006 کے درمیان بتائیں گے کہ آپ کی ہے, یا آپ یہ بتائیں گے کہ 12 ملین ڈالر کی ٹرانزیکشن آپ کے اکاؤنٹ میں ہوئی ہے, تاکہ دونوں میں سے ایک کا پتہ چل جائے. یہ دونوں سوالات سپریم کورٹ نے لکھے ہیں, یہ جو ابھی فواد چودھری صاحب نے کہی they're part of that question. دیکھیے گزارش ہے, اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ جو اون کیا ہے شریف فیملی نے, کہ 2006 کے بعد وہ اونرشپ کا ثبوت بھی دیں گے, وہ بتا بھی رہے ہیں کہ پیسے کہاں سے. اس سے پہلے کا یہ تو فری ایسے ہی ہے, یہ فری ایسے ہی ہے. میں ایسے ہی, دیکھیں نا, آپ اس دفتر میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ اس نے رینٹ آؤٹ کیا ہے, آپ پر اگر الزام لگا دیا جائے اور اس طرح دنیا کی مختلف بلڈنگز کا الزام لگا دیا جائے, کیا فریہ جا کے ہر بلڈنگ کا ریکارڈ نکلوائے گی کہ میں ملکیت کا پتہ بھئی آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں, اس کا مطلب آپ نے بغیر ثبوت کے الزام لگایا تھا, آپ کے پاس کوئی کاغذ نہیں تھا. یعنی آپ ہم پر صرف الزام تراشی کر کے
کہ اب ہم پوری دنیا میں جا کے ان کی پرانی ملکیتیں ڈھونڈتے رہیں چیزیں، ہم تو اپنے حصے کا کام کریں. لیکن جب سے میں موجود ہوں یہاں پر، اگر میری بات ہے تو اس کا تو مجھے پتا ہوگا نا کہ یہ کانٹریکٹ ہوا اس چینل کے یہ ساتھ، ہم نے دے دیا، یہ ہم نے دیکھے وہ ساری چیزیں دی ہے کہ کب سے ہم ہیں، کیا ہم گراؤنڈ رینٹ جو دے رہے ہیں، کس طرح رہ رہے ہیں. اور دوسری وہ چھپانے والی ایسی بات نہیں ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ یہ ان کے کاغذوں میں یہ جو اربوں کا کہتے ہیں نا، انہوں نے لکھ کے دیا ہے، ان کی رٹ کے اندر لکھ کے دیا ہے کہ وہ 7 کروڑ کے فلیٹ تھے جب لیے گئے تھے، ان کی رٹ کے اندر. پیرل جب چلیں گے تو پھر دونوں کے معاملات میں سوال برابر ہے. بالکل یہ تو دونوں مان رہے ہیں. آؤٹ کم کب تک آ جائے گا آپ کی نظر سے؟ لاسٹ کوسچن. دیکھیں اب جو سپریم کورٹ کی مدت ہے، اب آج تھرسڈے کو تیسرا جو 15واں ہے اس کی جو 15th ڈے رپورٹ جو ہے وہ آ جائے گی، یعنی 45 دن مکمل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد 15 دن مزید سپریم کورٹ جو ہے اس نے جے آئی ٹی کو جو مدت دی ہے اس میں انہوں نے پورے کرنے ہیں. 60 دن کے اندر انہوں نے اپنی رپورٹ دینی ہے. 13 سوالوں کے جوابات جو انہوں نے دینے ہیں جے آئی ٹی کو، دیکھتے ہیں وہ دے پائے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ تو شیئر نہیں ہو رہی. اچھا میں آپ کو will it be done in 60 days؟ یہ سپریم کورٹ بار بار واضح کر چکی ہے کہ ہم 1 گھنٹہ بھی اور نہیں دیں گے. یہاں پہ یہ پوائنٹ میں ضرور آپ کو دینا چاہوں گا کہ ہم نے پہلے دن، آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں بھی اور باہر بھی، میں نے کہا تھا کہ یہ اس کو اوپن رکھیں یہ انویسٹیگیشن کو، اور اس وقت پی ایم ایل این نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور سپریم کورٹ نے ہماری درخواست نہیں مانی اوپن رکھنے کی. اب اگر یہ ان کو ٹرانسپیرنسی کے ایشوز آ رہے ہیں پی ایم ایل این کو، تو سپریم کورٹ کہہ دے اوپن کر دیں اس کو. نہیں، 60 دن کے بعد تو اوپن کرنا ہے انہوں نے، لیکن ہم نے سوچا تھا کہ اس کو ساتھ ساتھ چلے، جیسے سینٹ ہیئرنگز ہوتی ہیں، کوسچن آنسرز ہوتے ہیں، پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اپیئر ہوئے ہیں، چیف منسٹر صاحب اپیئر ہوئے ہیں، پتہ لگنا چاہیے کیا کوسچن، کیونکہ ہمارا کوئی ذاتی کیس تو ہے نہیں. تو یہ بات پی ایم ایل این نے اس وقت نہیں مانی، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اس میں، یا جے آئی ٹی میں یہ ہے یا جے آئی ٹی میں وہ ہے. ہمیں نہیں پتا جے آئی ٹی میں فرینکلی کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے، نہ ہمارے ساتھ کوئی شیئر ہو رہا ہے. 60 days افسرا چوہدری صاحب، یو تھنک کہ 60 days میں معاملہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے یہ معاملہ جو ہے فریہ، میں آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں سال پہلے، میں باقی جگہ بھی کہہ چکا ہوں، یہ 2018 تک لٹکایا جائے گا. ہماری اپوزیشن کے پاس سوائے الزام کے کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کی ان کے دامن میں کوئی کارکردگی ہے. کریکٹر کی سچویشن یہ ہے کہ ہمارے جو اپوزیشن کا بڑا لیڈر ہے وہ اشتہاری ہے اور ہمیں درس روز دیتا ہے عدالت کے احکامات کی پابندی. اب یہ فوراً چوئی صاحب نے لکھ لیا ہے، اب یہ کہیں گے آپ پکڑتے کیوں نہیں ہیں. ایک ہماری غلطی ہے، ایک ہماری غلطی ہے، ایک ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے. اب اگر چوئی صاحب کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ تشریف روز لے کے جائیں اور وہاں بڑا لیکچر دیں کہ قانون اور آئین کو جو ہے جی سب پہ ایک جیسا، اور خود اشتہاری ہوں، مجھے بتائیں یہ اس لیکچر کی کیا حیثیت ہے؟ اور میں ذرا جواب دے دوں کہ یہ لٹکے گا کب تک؟ یہ الیکشن تک لٹکے گا. اور ایک اور، پاکستان کی پر حکومت کس نے کرنی ہے، اس کے فیصلے جے آئی ٹی نے نہیں کرنے. پاکستان کے 20 کروڑ کی جے آئی ٹی نے کرنے، کہ وہ جس کو ووٹ کرے گی حکومت وہ کرے گا، اور فیصلے وہی کر سکتے ہیں اور وہی کریں گے. بٹ یہ تو ایک الگ قسم کی انویسٹیگیشن ہے. یہ تھوڑی بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں کون، میں نے جو اپنا میسج دینا تھا وہ میں نے میں نے تو عوام کو میسج دیا. میں ایک دو باتیں امپورٹنٹ باتیں ہیں. طلال جوہر صاحب کو پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بالکل میں بھی آپ سے متفق ہوں. 20 کروڑ لوگوں ہی کو یہ حق ہے کہ وہ دیکھیں کہ کس نے حکومت کرنی ہے. کسی جے آئی ٹی کو، کسی سپریم کورٹ کو، کسی آرمی چیف کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیسٹو کرے پاکستان کی حکومت. یہ عوام کا اختیار ہے اور عوام ہی دیں گے. اور اگر آپ کو زیادہ یقین ہوتا، اپنے آپ کے اوپر ذرا بھر بھی یقین ہوتا آپ لوگوں کو کہ عوام آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ اس سال الیکشن کرواتے اور آپ کو پتہ چلتا کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں. کیونکہ جمہوریت میں یہی ہوتا ہے، جب کرائسس ایک حد سے بڑا ہو جاتا ہے تو پھر آپ عوام کی طرف جاتے ہیں. اور یہ جو عمران خان والی بات رہے گی، وہ آپ جلدی سے جواب دے دیں. اس کا وہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ آپ نے کہنا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی، چونکہ یہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل ورکر پولیٹیکل پروٹیسٹ کو ٹیررزم نہیں مانے گا. ان کی منسٹری کا بھی آپ کو ویسے مانگ کرنی چاہیے. کیمپین آپ دانیال صاحب کے لیے ہیلپ کرتے ہیں. نہیں بھائی دیکھیں، پولیٹیکل ورکر جو ہے نا، دیکھیں ابھی تو جتنا ایکسپیرینس ان کا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا اتنا پولیٹکس میں ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ بے شک کسی
गाड़ी के चलान कराने में, ओवर स्पीडिंग में इश्तिहारी तो है ना, ठीक है। और इश्तिहारी टेररिज्म नहीं मानेगा। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट किया, आपने धरना दिया, आपने उसके ऊपर टेररिज्म के केसेस डाल दिए, हम नहीं मानेंगे। हम अदालत को भी नहीं मानेंगे। हम अदालती आप ये भी देखिएगा, नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं मानेंगे कि जो सरकार ये बात अगर कल को ये कह देंगे हमें नोटिस, पहले मेरी बात पॉइंट सुनेंगे तो समझ आएगी ना। अदालत के जो चालान किया हुआ है इन्होंने और सेक्शन 6 लगाया हुआ है, बिल्कुल हम नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है जो ये तो जाए ना सुप्रीम कोर्ट में। नहीं जाएंगे क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, क्योंकि हमने नहीं मानना, आपने गिरफ्तार करना है। इमरान खान कल कराची था, कल सियालकोट है, आज बनिगाला है, बिस्मिल्लाह आप अरेस्ट करें, आपकी मैंने कहा माशाल्लाह चौधरी साहब ने आइन कानून की जो लेक्चर है उसमें कहा है कि हम नहीं मानेंगे, ना अदालत